बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। इंतहाई अहम मामलात पर मैंने आज बात करनी है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और पाकिस्तान से बाहर जो मामलात चल रहे हैं, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के साथ। पाक अफ़गान तुरखम सरहद जो है आज तीसरे दिन भी बंद रही। सैकड़ों गाड़ियों की कतारें मैंने आज ख़ुद देखी हैं। मैं गया था लंडी कोतल, तुरखम और खैबर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। मैंने देखा क्या सूरत हाल थी, वो आपके सामने रखूँगा। हिज़्ब उत तहरीर पर पाबंदी लगाई है बरतानिया ने, इस हवाले से भी बात होगी। और बाइकाट के हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन के बाइकाट के हवाले से बैरिस्टर गौहर का ऐलान सामने आया है। मरीम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ उकाड़ा से हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। और जो इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से शकूक व शुबात हैं, जिनको बड़ी तक़वियत मिली है सेनेट में पे दर पे करारदादों के हवाले से, तो इस हवाले से एक इलेक्शन कमीशन का ख़त और इलेक्शन कमीशन की माज़रत ये सामने आई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आपको पता है कि ईरान के सदर के खसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और उनकी आज अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी हैं आसिफ दुरानी, उनसे मुलाकात हुई है। और वो पाकिस्तान की अबूरी निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से भी मुलाकात हुई है। जो क़दरे मुश्तरक हैं मुख्तलिफ़ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, वो आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन हैं, दाइश है, शिया बिरादरी पर होने वाले हमले हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे मामलात डिस्कस हुए हैं, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम जो एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान में अबूरी सफ़ीर अफ़गानिस्तान के, या जो ये सफ़ारती मिशन है अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर, उसके सरबराह हैं सरदार अहमद शकीब। इन्होंने ही दावत दी थी मौलाना फ़ज़ल रहमान के यहाँ जाकर कि आप आएँ, अफ़गानिस्तान का दौरा करें। सरदार अहमद शकीब ने एक अफ़गान टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है। इंतहाई अहम मामलात पर इन्होंने बात की है। कुछ इसमें मुझे लगा है कि एतराफ़ात भी हैं अफ़गान हुकूमत जो दावा करती है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से, मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू जो था ये पश्तो में था। और जो पश्तो नहीं समझने वाले मेरे नाज़रीन हैं, ये मैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ, ताकि पता चले कि जो पाकिस्तान में अफ़गान अहदेदार हैं या अफ़गान सफ़ीर हैं, अबूरी सफ़ीर हैं, वो इन सारे मामलात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। इनसे मुख्तलिफ़ सवाल व जवाब हुए, और मैं सवालात को तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। जो सरदार अहमद शकीब के जवाबात हैं, ये उन जवाबात का ख़ुलासा जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सरदार अहमद शकीब ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं, दो अहम पड़ोसी ममालिक हैं। इनकी आपस में तवील सरहद है और आपस में काफ़ी ज़्यादा मुश्तरकात हैं। ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हों। 40 साला दौर में जो मसाइल आए, जो कशीदगी आई, उन सारे मामलात ने दोनों मुल्कों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। और जब भी ताल्लुकात दोनों मुल्कों के माबैन बेहतर हुए, तो इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को हुआ, दोनों मुल्कों के अवाम को हुआ। अफ़गान हुकूमत की जानिब से कोई मुश्किल नहीं है इन ताल्लुकात में, अलबत्ता पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान हुकूमत को जो है शिकायत मौजूद हैं। और इसी तरह ये उन्होंने ये ख़ुद कहा कि पाकिस्तान को भी कुछ शिकायत मौजूद हैं अफ़गान सरज़मीन के हवाले से। आगे चलकर उन्होंने इस पर तफसीली बातचीत की है। सारी दुनिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी अफ़गान तालिबान के अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान की बाज़ शिकायत से दूसरे बहुत सारे मामलात पर असर पड़ा है, यानी बाहमी तिजारत मुतासर हुई है। जब सरहद बंद होती है तो इससे अवामी आमद व रफ्त जो है वो काफ़ी मुतासर होती है। और मामला जो है बाज़ शिकायत, उनका इशारा जो था वो TTP के हवाले से था, जो पाकिस्तान का एक मुतालबा है अफ़गान हुकूमत से कि TTP के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए, या TTP के लोगों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दो तरफ़ा कोशिशों की ज़रूरत है ताकि ये सारे मामलात हल हों, ये कहना था सरदार अहमद शकीब का। और आमद व रफ्त और तिजारत जो है ये काफ़ी मुतासर हुई है। उनका ये कहना था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये दो तरफ़ा जो कोशिशें हैं इनको बढ़ाना होगा। और सरदार अहमद शकीब का ये कहना था कि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ऐसा काम अफ़गानिस्तान के अपने मफाद में नहीं है, ये उनका कहना था। और अफ़गान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ये भी उन्होंने सामने रखा कि अफ़गान हुकूमत कभी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ हो, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, लाक़ानूनियत हो, और पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई यहाँ यानी अफ़गानिस्तान में रह रहा है
تو مہاجر کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ یہ سوال کیا گیا تھا ٹی ٹی پی کی موجودگی کے حوالے سے کہ کیا ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں، تو پھر انہوں نے سردار احمد شکیب نے یہ کہا کہ اگر ٹی ٹی پی کا کوئی بندہ یا پاکستان سے کوئی بندہ افغانستان میں رہ رہا ہے تو وہ مہاجر کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اور یا پاکستان میں ہونے والی جو کارروائیاں ہیں جن کے لیے یہ پشتو میں عملیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان سے افغانستان منتقل ہوئے ہیں اور یہاں پر رہ رہے ہیں، تو افغان حکومت نے ان کو مسلح رہنے کی اجازت نہیں دی، یعنی وہ اسلحہ اٹھا کر نہیں پھر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اور اس بات کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اندر مراکز بنائیں یا دوسرے ممالک کے خلاف وہ کارروائیاں کریں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو افغان حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ صرف اسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی پاکستان کو صرف ایک زاویے سے، یعنی ٹی ٹی پی کے زاویے سے بہت سارے معاملات کو نہیں دیکھنا چاہیے، باقی معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، جیسے پہلے بھی انہوں نے کہا اور یہاں دوبارہ انہوں نے کہا کہ تجارت متاثر ہوئی ہے۔ اور اچھا، یہ سوال کیا اینکر نے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کیا چاہتا ہے، پاکستان افغان حکومت سے کیا چاہتا ہے، یہ سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ظاہر ہے کہ امن و امان کی صورتحال اپنے ملک کے اندر بہتر بنانا چاہتا ہے، امارات اسلامی کا اثر رسوخ جو ہے وہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ استعمال کرے، کوشش کی بھی گئی ایک مرتبہ، یعنی مذاکرات کئی مرتبہ کیے گئے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ کافی لیکن تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا، اینکر نے پوچھا کہ کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کبھی ثبوت بھی فراہم کیے گئے، یا افغانوں کے جو دہشت گردی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بات ہے، کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کبھی پاکستان کی حکومت نے ثبوت فراہم کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کچھ ثبوت دکھائے گئے کہ افغان شہری کچھ کارروائیوں میں ملوث ہیں، لیکن ایسے کاغذی ثبوت ہر کوئی بنا سکتا ہے، یہ سردار احمد شکیب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث ہو تو یہ انفرادی کام ہو سکتا ہے، افغان حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی داعش کی جانب سے انفرادی وارداتوں میں پاکستانی انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہری بھی داعش کی جانب سے انفرادی وارداتوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی کارروائیوں کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، یہ سردار احمد شکیب کے کہنے کا مقصد تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پہلے بھی موجود تھی، ایسا نہیں ہے کہ جی یہ کوئی آج کا موضوع ہے اور یا کوئی آج کی بات ہے کہ افغانستان میں یہ موجود ہیں، اور جب یہ ثالثی کی افغان حکومت نے ریاست پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین جب مذاکرات ہوئے کابل کے اندر، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اسی طرح امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ میں جب مذاکرات ہوئے تو دوحہ میں، تو اس میں قطر کی حکومت نے ثالثی کی تھی، ہم نے خیر کی نیت سے یہ ثالثی کی تھی، یعنی ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے مابین اگر مذاکرات کے لیے افغان طالبان نے ثالث کا کردار ادا کیا تھا، مصالحتی کردار ادا کیا تھا، تو یہ خیر کی نیت سے کیا تھا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کو جو دعوت دی تھی وہ سردار احمد شکیب نے دی تھی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو یہ پوچھا گیا اینکر کی طرف سے کہ یہ کس نیت سے دی گئی تھی یہ دعوت، تو سردار احمد شکیب نے وہی باتیں دہرائیں جو اس سے پہلے ذبیح اللہ مجاہد کہہ چکے ہیں، جو اس سے پہلے امیر خان متقی جو افغان عبوری وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ایک فعال کردار کے حامل پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی افغانستان کا دورہ کرنے کے حوالے سے، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو آن بورڈ لے کر یہ دورہ کیا تھا افغانستان کا۔ تو اینکر نے بیچ میں کود کر یہ پوچھا کہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے تو کچھ اور کہا کہ جی اس دورے سے حکومت پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، شخصی حیثیت میں وہ گئے ہیں، تو ظاہر ہے تو سردار احمد شکیب نے یہی کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جماعت کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آئے تھے، اور انہوں نے مسائل پر بات کی، مختلف تجاویز جو ہے وہ ان کا تبادلہ کیا گیا، پیغامات کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان کا موقف جو ہے وہ مولانا نے وہاں پہ رکھا، جو افغان حکومت کا موقف ہے وہ مولانا لے کر آئے، پاکستان لے کر گئے، اور اب جو ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے ساتھ جب بریفنگ ہوگی، جب پاکستانی حکام کو یہ ساری تفصیلات بتائی جائیں گی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ وہ تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ شکایات لے کر آئے تھے
یعنی جو پاکستان کی شکایات ہیں وہ لے کر آئے تھے، اور امارات اسلامی نے یعنی افغان حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو اطمینان دلایا کہ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے ساتھ، اور آمد و رفت جو ہے وہ فائدہ مند ہے، باہمی جو تجارت ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ سوال ہوا کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ سے ملاقات ہوئی؟ تو سردار احمد شکیب نے کہا کہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ سپریم لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، لیکن بیشتر افغان رہنماؤں سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو پھر پوچھا اینکر نے کہ کیا مولانا فضل الرحمان قندھار گئے، کیا وہاں پر ان کی امیر المومنین سے ملاقات ہوئی؟ تو سردار احمد شکیب نے ایک بار پھر کہا کہ میں چونکہ خود اس دورے میں افغانستان میں موجود نہیں تھا، اس دورے کے دوران موجود نہیں تھا، ان ملاقاتوں کے درمیان میں موجود نہیں تھا، اس لیے میں وثوق سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اچھی پیغام رسانی ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے کہ ہم دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ افغان مہاجرین کی مشکلات کا تفصیلی ذکر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ افغان عوام بھی یہ چاہتے ہیں، افغان حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ملکوں کو ایک اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اس دورے سے اور یہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے اچھی پیش رفت ہوگی، اور ایک مثبت جانب جو ہے یہ پیش رفت ہوگی۔ کئی مرتبہ آپ کو دفتر خارجہ بلایا گیا ہے، کیوں؟ یہ اینکر نے سوال پوچھا کہ یعنی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، تو اس ملک کے جس ملک کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے سفیر کو بلایا جاتا ہے دفتر خارجہ، اس کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا اینکر نے، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے یا اس طرح کے واقعات کے بعد کئی مرتبہ مجھے بلایا گیا، یہ سردار احمد شکیب نے کہا، اور شکایات سامنے رکھی گئیں، شواہد کچھ سامنے رکھے جاتے ہیں، افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد جو ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں، اور میں نے اس طرح کا ہر موقع کے اوپر جو مجھے پیغام دیا جاتا ہے وہ میں نے افغان حکومت تک پہنچایا ہے۔ افغان مہاجرین کی حالت اظہار پر رنجیدہ ہوں۔ بچے اور خواتین اور بزرگ جس حالت میں پاکستان سے نکالے گئے، یہ بہت ہی دردناک مناظر تھے، اور کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو کئی مرتبہ انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ کار جو افغان مہاجرین کے انخلا کا ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ بوڑھے، خواتین جو ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جیلوں میں تھے، پاکستانی جیلوں میں یہ دردناک مناظر تھے، اور اس حوالے سے جب ان کی متعلقہ حکام سے بات ہوئی تو اس حوالے سے نوٹس بھی لیا گیا، اور متعلقہ پولیس سے باز پرس بھی کی گئی، اور وعدہ کیا گیا کہ مزید ایسے افسوسناک واقعات نہیں ہوں گے۔ اور ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک خاندان کا ایک فرد سرحد پار کر گیا، ایک افغانستان چلا گیا، ایک بندہ خاندان کا پاکستان میں رہ گیا، اور اسی خاندان کا ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ جیل میں چلا گیا۔ تو اس قسم کے واقعات بھی بہت زیادہ دردناک تھے، یہ سردار احمد شکیب نے کہا، اور کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین خود وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے افغان مہاجرین ایسے ہیں کہ وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، اپنے وطن کی تعمیر نو میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب افغان مہاجرین پاکستان سے افغانستان گئے تو افغان حکومت نے ایک بہترین انتظام ان کے لیے کیا، افغان لوگوں نے ان کا اچھا استقبال کیا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، ان کی خاطر مدارت کی، ان کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، پانی فراہم کیا، چھت فراہم کی، خیمے فراہم کیے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا موقف اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تمام غیر ملکیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ غیر ملکی بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہوں، ایران سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن چونکہ افغان مہاجرین زیادہ تعداد میں ہیں تو اس لیے زیادہ ان پر نظر پڑی۔ سوال پوچھا گیا کہ افغان مہاجرین پر اب اس قسم کی سختی نہیں دیکھنے کو مل رہی جو شروع میں دیکھنے کو مل رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے، کیا یہ بین الاقوامی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، افغان حکومت نے ایک تو بہترین اقدامات کیے، بہترین انتظامات کیے، اور جو صورتحال تھی بار بار یہ افغان حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ رویہ اچھا نہیں تھا افغانوں کے ساتھ، اور ان کی زندگی جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے، ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ باہمی تجارت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ
اس وقت متاثر ہوتی ہے کہ جب بھی افغانستان میں میوے انگور انار یا اس قسم کی جب چیزیں وہاں پہ تیار ہو جاتی ہیں تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے، یعنی پاک افغان سرحد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کئی مرتبہ کی جا چکی ہے، افغان حکام نے پاکستانی حکام کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور بات چیت کے ذریعے ہی ایسے مسائل کا حل جو ہے یہ ممکن ہے۔ مسائل سے عوام اور تاجروں کو نقصان پہنچتا ہے، اس قسم کے جب مسائل ہوتے ہیں، اور اعتماد سازی جو ہے بیچ میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی سوال اینکر کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستانی حکام کی جانب سے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے، ریاست پاکستان کی جانب سے کبھی ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے؟ تو سردار احمد شکیب نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ دو حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کی عوام کا معاملہ ہے، یہ دونوں ملکوں کی جو ہے ملتوں کا معاملہ ہے، یہ حکومتوں کا، ریاستوں کا کام نہیں ہے کہ اس معاملے پر بات کریں۔ ایران کے صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان پاکستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے آصف درانی سے ملاقات کی ہے۔ یہ آصف درانی صاحب جو ہیں یہ بھی افغانستان میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں، اور ایرانی جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں ان کی پاکستانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور افغان مہاجرین کے معاملے پر بات ہوئی ہے۔ داعش چونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تینوں ملکوں کے لیے، ایران کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور افغانستان کے لیے بھی، یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر بہت زیادہ بات ہوئی ہے۔ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے تینوں ملکوں کا ایک مشترکہ معاملہ ہے، امن و امان کی صورتحال اور اس حوالے سے جو چیلنج ہے خصوصاً داعش کے حوالے سے تینوں ممالک کو، تو ان ملاقاتوں میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، اور جو شیعہ برادری پر ہونے والے حملے ہیں ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، یہ معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور افغانستان ایک دوسرے کے بہت سارے معاملات میں قریب بھی آ رہے ہیں، گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی حکومت کے معاملات خاصے تلخ ہوئے ہیں، رہے ہیں، اور بیچ میں مولانا فضل الرحمان جب گئے تو بہت ساری امیدیں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ رفتہ رفتہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج میں لنڈی کوتل گیا، طورخم تک میں نے دیکھا کہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، مال بردار جو گاڑیاں ہیں، اس میں ایسا مال بھی تھا کہ جو 2-3 دن اگر مزید گزر جائیں تو یہ مال افغانستان بھیجنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سرحد پار سے بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں سے جو فروٹ آ رہا ہے وہ پھر اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو پاکستان لایا جا سکے۔ یہاں سے جو کنو، مالٹا، فروٹر، یہ پھل جو جا رہے ہیں اس موسم کے، یہ اگر وہاں نہیں جائیں گے اور مزید 1-2 دن یہ فروٹ لیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ خراب ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اس قسم کی چیزوں کی قیمتوں کے جو اثرات ہیں وہ مارکیٹ کے اوپر پڑتے ہیں، اور انتہائی میں نے برے حالات میں دیکھا ڈرائیورز کو جو افغانستان جانا چاہ رہے تھے، اور 3-4 دن سے، 3-4 راتوں سے وہ یہاں پر مقیم تھے، کھانا پینا ان کا ادھر ہی سڑک کے اوپر، سونا ٹرکوں کے اندر، یا جس طریقے سے ان کے لیے پانی کا کوئی بندوبست نہیں، گرم پانی کا کوئی بندوبست نہیں، واش روم کا کوئی بندوبست نہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح کے مناظر تھے جو میں نے شروع میں دیکھے تھے جب افغان مہاجرین یہاں سے جا رہے تھے، تو افغان بچے، بوڑھے، خواتین انتہائی برے حالات میں تھے، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہاں، فلاحی تنظیموں کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان کی مدد کی گئی، اور مختلف رپورٹس میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کس طریقے سے افغان بہن بھائیوں کی مدد کی گئی مقامی لوگوں کی جانب سے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب علی انتخابات کا بائیکاٹ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستانی سیاست کے اوپر تھوڑا بات کروں، میں مختصراً آپ کو ایک صورتحال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ نے حزب التحریر کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس تنظیم پر پابندیاں ہیں۔ حزب التحریر کافی سرگرم کارکن رکھنے والی ایک تنظیم ہے، اور ہمیشہ پمفلٹس کے ذریعے مساجد کے باہر ہم نے دیکھا، حیات آباد میں دیکھا، گل بہار میں دیکھا، پشاور کے، پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھا، پھر ہم نے ان کے لوگوں کی گرفتاریاں دیکھیں۔ تو یہ پابندی لگائی ہے برطانیہ کی حکومت نے، اور باقاعدہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور اس پابندی کا بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں حزب التحریر سے تعلق رکھنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کے اجلاسوں کا اہتمام کرنا، اور اس کے لوگوں کی عوامی سطح پر نمائش جو ہے وہ جرم ہوگا، اور اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔
جو صورتحال اس وقت ہمیں برطانیہ کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حزب التحریر پر پابندی لگانے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے برطانوی وزیر داخلہ نے کہ حزب التحریر جو ہے یہ ایک یہودی مخالف تنظیم ہے اور اس نے دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ حزب التحریر پر بنگلہ دیش، مصر، جرمنی اور پاکستان سمیت وسط ایشیائی اور عرب ممالک میں پہلے سے ہی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ حزب التحریر ایک یہودی مخالف تنظیم ہے جو دہشت گردی کو فعال طور پر فروغ دینے میں مصروف ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ حزب التحریر کے حوالے سے صورتحال، اور کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے کہ الیکشن کمیشن نے معذرت کر لی ہے کہ ہم 8 فروری کے انتخابات جو ہیں یہ ملتوی نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ سیکریٹریٹ کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد کا اجلاس میں جائزہ لیا اور اس پر غور و خوض کیا ہے، یعنی سینٹ کی قرارداد جس کے حوالے سے ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، جب اعلان ہو چکا ہے، شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، سیاسی جماعتوں نے تیاریوں کا آغاز کیا ہے، اس کے باوجود جب سینٹ کی یہ قرارداد آئی یا مزید 2 قراردادیں وہاں پر جمع کرائی گئیں تو الیکشن کمیشن میں اس کے لیے باقاعدہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ماضی میں بھی عام انتخابات جو ہیں اور بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں، موسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ موسم کو اس حوالے سے رکاوٹ بنایا جائے۔ یہ بھی اس خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ یہ جناب سینٹ کی جو قراردادیں ہیں اس کی تفصیل میں پہلے ہی پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اچھا، بیرسٹر گوہر جو سابق چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اڈیالہ جیل سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے عوام کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے، اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان نہ دینے سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، معاف کیجیے گا، بلے کا انتخابی نشان نہ ملنے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی دکھ ہوا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی نشان نہ ہونے پر ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اپنے نشان سے متعلق بتائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 3 دن کے اندر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اپنے امیدواروں کو بتائیں گے۔ اپنے گھر پر پولیس کے چھاپے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے، کچھ لوگ معطل بھی کیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جو جس طریقے سے ایک گولہ باری شروع کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کے اوپر، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ کیسا شہر ہے کہ جو گھر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آج انہوں نے اپنی پارٹی کے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز پنجاب سے کیا، اکاڑا شہر سے کیا، اور انہوں نے کہا، مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم عبرتناک انجام تک پہنچ رہا ہے اور دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ یہ انہوں نے بلے کے حوالے سے کہا، اور ان کا کہنا تھا کہ جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے، دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے، آج اپنی باری آئی تو جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹانگ پر پلاسٹر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتی احاطوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی اور اس کے مناظر اب آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لیے منہ چھپانا پڑتا ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، کہیں چوری پکڑی نہ جائے، خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ کر پیسے کھا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی طرح سچے ہوتے تو ڈٹ کر کھڑے ہوتے، انشاءاللہ چوتھی بار بھی نواز شریف اقتدار میں آئے گا، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ملتا ہے، انتخابی نشان نہیں۔ پاکستان کی سرزمین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ نواز شریف ہے، تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا تھا۔ یہ کچھ پاکستانی سیاست کی جھلکیاں، اور پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر ہمیشہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ نظر رہے گی، اور جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یقین جانیں کہ اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے، اس پر آپ کا کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ہاں، کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں ہر قسم کے کمنٹ پڑھتا ہوں، اور جو سبسکرائب کرنے والی بات ہے اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔